वेलकम टू यास्मीन्स ऑडियो नॉवेल्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉवेल्स को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ साथ फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की नॉवेल की जानिब, जिसका नाम है ऐन शक्ले कल्ब। इस नॉवेल को तहरीर किया है गौहर इलियास जलाली ने। वो दिन मेरी जिंदगी के अहम दिनों में से एक था, जिसे मैं अपनी मताए हयात कह सकता हूँ। उस दिन न जाने क्यों सुबह ही से मेरे अंदर का इंसान किसी बच्चे की मानिंद उछल कूद कर रहा था, जिसको मेरे साथ दूसरे लोगों ने भी महसूस किया, लेकिन मुझे खुद इसका सबब मालूम न था। अमजद मेरे बचपन के उन चंद दोस्तों में से था जिनके साथ मेरी सलाम दुआ के अलावा भी कभी कभी घूमने फिरने के प्रोग्राम बनते रहते थे, और ये दोस्ती उस वक्त से मजबूत होती चली गई जब हमने उनके मोहल्ले में घर लिया था। उस दिन अमजद मेरे ऑफिस में बैठा पिछले 10 मिनट से इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं तालिब इल्मों को पढ़ाने में मसरूफ था। और जब मैं क्लास खत्म करके ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा तो मेरी नजर उस पर पड़ी। वो हल्के सब्ज रंग और पीले रंग की शलवार कमीज पहने हुए थी। जब वो किसी लड़की के साथ महू गुफ्तगू अकेडमी के मेन दरवाजे के पास खड़ी थी, उसकी गहरी आंखों में खुशी की चमक थी, जिनमें लगा काजल अपने अंदर हर रंग लिए हुए था। उसकी कुशादा जबीन जहानत का पता देती थी। खुले सियाह चमकदार बाल जिनको प्लास्टिक की क्लिप से कुछ हद तक बांधा हुआ था। फिर वो बड़े एतमाद और नाज के साथ बढ़ती हुई मेरी जानिब आई। मेरी नजरें जैसे मुसलसल उसके हुस्न की गिरफ्त में थीं। जब वो चली तो कुछ शरीर लटें बार बार माथे पर से होती हुई उसकी सुराहीदार गर्दन तक चली जाती, जिनको वो बाएं हाथ की उंगलियों से पकड़कर अपने कानों के पीछे छोड़ आती। लेकिन शायद वो भी उसने नाज पर नाजा बाहर निकल आती, जैसे वो भी उसके सुर्खों सफेद गालों को छूने के लिए बेचैन है। बड़े मुनासिब और प्यारे अंदाज में तराशे हुए होठों के ऊपर हल्के पिंक रंग की हल्की लिपस्टिक लगाए, हल्का सफेद मोतियों जैसे दांतों के अंदर दबाए किसी खोज में नजरें इधर उधर दौड़ा रही थी। जब उसकी नजरें कातिल मेरी तरफ बढ़ती है, वो न जाने क्या सोचकर मेरी जानिब कदम बढ़ाते हुए एकदम से दाएं जानिब एक तिरछी नजर मुझ पर डालते हुए चल पड़ती है। लेकिन उसके होठों के नीचे का छोटा सियाह तिल उसके पूरे चेहरे का खदोखाल लिए दिल पर नक्श हो जाता है। और बस यही वो लम्हा था जब बिना कुछ कहे मेरी नजरों के सामने अकल के लश्कर को तबलीग करते हुए वो दिल की सल्तनत पर कब्जा कर लेती है। उस दिन मुझे पता चला कि बिना पिए ही मखहूर होना किसे कहते हैं। मैं उसी हालत में शायद अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता कि अकल की हारी हुई फौज के एक हारे हुए सिपाही ने मेरे लाशऊर में अमजद के नाम का तीर बरसाया तो मैं फौरन ऑफिस की तरफ चल पड़ा। लेकिन आज अकल की सब चालें उसी पर उल्टी हो रही थी। सॉरी यार अमजद, थोड़ी देर हो गई, मैंने ऑफिस में दाखिल होते ही कहा। और मेरी दूसरी नजर फिर उस जानलेवा हुस्न पर पड़ी तो मेरे कदमों की रफ्तार खुद ब खुद आहिस्ता हो गई। लेकिन इसी दौरान मेरा जहन उस कातिल हुस्न को कबूल कर चुका था, जो अब की बाज गुजार से ज्यादा हैसियत नहीं रखता था। शिकस्त हमेशा चंद लम्हों में होती है, चाहे जंग कितने ही साल क्यों ना चले। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, अमजद ने बिना कुछ महसूस किए हुए आम से अंदाज में कहा। आज मैं अपने काम से आया हूँ, शिकायत का हक नहीं रखता। मैं समझा नहीं, या फिर ये कोई नया अंदाज है शिकायत करने का। मैंने ना समझते हुए भी कुर्सी पर बैठते हुए दोस्ती का मुहज्जिब अंदाज अपनाया। नहीं अहमद, मैं वाकई शिकायत नहीं कर रहा। अमजद ने कदरे संजीदगी से कहा कि वो भी खिलाफ तवक्को मुहज्जिब रवैया इख्तियार किए हुए था। ये मेरी बहन है ईमान। उसने बाईं तरफ बैठी उसी शाहकार हुस्न की तरफ इशारा किया। अस्सलामुअलैकुम सर। ये थे वो पहले अल्फाज जो उसके खूबसूरत होठों से मेरी तरफ अदा हुए। वालेकुम अस्सलाम। मैंने बड़ी मुश्किल से नजरों को सिर्फ जियारत करके वापस किले में मोड़ा और होठों को दबाते हुए हल्का सा हंसने पर इक्तफा किया।
کہ کہیں دل کی کیفیت کھلے روشن دان کی طرح ظاہر نہ ہو جائے۔ تمہارے قیمتی وقت کو ضائع کیے بغیر درخواست نما حکم ہے کہ امجد نے بڑے اعتماد کے ساتھ دوستی کا احساس جتاتے ہوئے کہا، ایمان کل سے اکیڈمی آ رہی ہے ریاضی کی ٹیوشن لینے، تو پلیز مجھے ذلیل مت کروانا۔ ارے امجد کیسی بات کر رہا ہے، میں نے اسے تنبیہ والے انداز میں کہا، جب تو ذلیل ہو تو مجھے ذلیل کرنے آ جانا، اور مجھے پتا ہے کہ تو ایسا موقع کسی کو نہیں دیتا۔ امجد نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں، بعد میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، انشاءاللہ۔ اس نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے انداز شکریہ آنکھوں میں سجاتے ہوئے کہا، اللہ حافظ۔ اور یہ تھا پہلی ملاقات کا دوسرا اور آخری جملہ جو اس نے کہا، فی امان اللہ۔ میں نے کہا اور نظروں سے دونوں کو آفس سے باہر جاتے دیکھنے لگا، جو اس کی سیاہ چمکدار سلجھی ہوئی زلفوں میں کہیں الجھ گئی۔ اگلے روز جب عقل مکمل طور پر چاق و چوبند اور دلیلوں سے لیس لیے میں کلاس روم میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ سر۔ ساری کلاس نے حسب معمول تقریباً یک زبان کھڑے ہو کر کہا، گڈ مارننگ ایوری ون۔ میں نے بھی حسب معمول بڑے خوش مزاج انداز میں کلاس روم میں رکھی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، آج ہماری کلاس میں ایک اور نئی طالب علم کا پہلا دن ہے جو اپنا تعارف خود کروائیں گی، مس ایمان احمد۔ ایمان احمد، یہ ایک اور نیا حملہ تھا جس کے لیے عقل بالکل تیار نہ تھی، یعنی کہ میرا نام تو پہلے ہی اس کے نام کا حصہ ہے، بس نسبت تبدیل تھی۔ دل میں خوشی کی ایک لہر اٹھی جو عقل کو تیرتے دماغ کے اندر غوطے کھانے پر مجبور کر دیتی۔ ہیلو ایوری باڈی۔ ایمان نے کھڑے ہوتے ہوئے سب پر ایک بے نیاز نظر ڈالتے ہوئے اپنا مختصر تعارف اس طرح کروایا، میرا نام جیسا کہ سر نے کہا ایمان احمد ہے اور میں 3rd ایئر کی طلبہ ہوں۔ آپ سب کی طرح اس اکیڈمی میں صرف ریاضی کی ٹیوشن لینے کے ارادے سے حاضر ہوں، باقی کچھ خاص نہیں بتانے کو۔ تھینک یو ایمان اینڈ ویلکم ٹو اکیڈمی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، کچھ باتیں جو یہاں ہر طالب علم جانتا ہے اور جنہیں آپ کو بتانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، تاکہ کل کو آپ یا کوئی اور یہ نہ کہہ سکے کہ اسے علم نہیں تھا۔ اس اکیڈمی کا صرف ایک ہی اصول ہے جو کسی بھی طور پر ذاتی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب سمجھ سکتے ہوں گے کیوں۔ آپ میں سے کسی کو بھی کبھی بھی کسی بھی طرح کی مجھ سے مدد درکار ہو یا کوئی پریشانی ہو تو آپ سب بلا جھجک میرے پاس آ سکتے ہیں۔ میری اکیڈمی، میرے آفس، حتیٰ کہ میرے گھر کے دروازے بھی آپ سب کے لیے کھلے ہیں، لیکن میں کسی لڑکے یا لڑکی کو اس چیز کی اجازت قطعاً نہیں دوں گا کہ میری اکیڈمی میں سوائے تعلیم کے حصول کے کسی اور طرف توجہ دیں، اور اگر کوئی اس قسم کے معاملات میں الجھا ہوا نظر آیا تو پھر وہ اس اکیڈمی میں نظر نہیں آئے گا۔ آپ سب بالغ ہیں، میری بات کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر کسی کا کوئی رشتہ، تعلق یا واسطہ ہے تو اپنے دل میں رکھیں یا پھر اکیڈمی کے باہر تک۔ پچھلے 3 سالوں میں یہ پہلی بار تھا کہ میں نے دل میں رکھیں کا اصول دل کے کہنے پر لاگو کیا، ورنہ اس سے پہلے تک نہ دل کا کبھی کچھ کہا اور نہ میں نے دل کی کبھی سنی، کیونکہ شاید دل بھی کسی دل نشیں کا منتظر تھا جس کے آنے کے بعد دل نے نئے انداز میں دھڑکنا شروع کر دیا تھا، لیکن اب میری عقل کو دھڑکا لگا دیتا تھا۔ حافظ صاحب، آپ اللہ لوگ بندے ہیں، میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ میری گود ہری کرے۔ مسجد کے صحن میں حافظ صاحب کے سامنے کچھ فاصلے پر اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی عورت کہہ رہی تھی، اللہ کرم کرے گا۔ حافظ صاحب نے امید دلاتے ہوئے کہا، کتنے سال ہو گئے ہیں شادی کو؟ 6 سال ہو گئے ہیں حافظ صاحب۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا، کوئی در، کوئی پیر ایسا نہیں چھوڑا جہاں حاضر نہ ہوئی تھی۔ میں تو ہر ماہ پیر ہرے جا کر غسل کرتی ہوں کہ شاید اللہ میری فریاد سن لے، لیکن وہ بھی امیروں کی سنتا ہے۔ حافظ صاحب، غریب تو اس کو بھی نظر نہیں آتے، ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ رب ہے، وہ سب کی سنتا ہے، کسی کی جلدی تو کسی کی دیر سے۔ حافظ صاحب نے بڑے تحمل اور برداشت سے اس کی بات سنتے ہوئے آرام سے اسے سمجھایا، تم نے کسی ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا؟ وہ کیوں جی؟ عورت نے بڑی حیرانگی سے پوچھا، ڈاکٹروں کا کیا لینا دینا اس چیز سے؟ یہ تو اللہ کے کام ہے یا اللہ کے بندوں کے؟ تو کیا ڈاکٹر اللہ کے بندے نہیں؟ حافظ صاحب نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا،
نہیں نہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے وہ اللہ والے بندے نہیں ہیں نا۔ عورت نے اپنی منطق کے مطابق کہی، جیسے آپ ہیں۔ تمہارا شوہر کیا کام کرتا ہے؟ حافظ صاحب نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جی وہ تانگا چلاتا ہے۔ عورت نے بتایا، اس نے بھی ڈاکٹر سے علاج وغیرہ نہیں کروایا ہوگا؟ حافظ صاحب نے یقین سے پوچھا۔ حافظ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پہلی بار اس عورت کی ساس بولی، بچہ نہیں ہو رہا تو یہ سب عورت کی وجہ سے ہے، وہ کیوں اپنا چیک اپ کروائے؟ ماں جی، کبھی کبھار مرد میں بھی نقص ہوتا ہے جو علاج کروانے سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ حافظ صاحب کے صبر کا پیمانہ اب اپنے انتہا پر پہنچ رہا تھا کہ ایک عورت دوسری عورت پر کیا جاہلانہ الزام کتنی ڈھٹائی سے لگا رہی تھی۔ اولاد کے لیے مرد اور عورت دونوں کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن میرا بیٹا تو ماشاءاللہ 6 فٹ کا جوان ہے۔ ساس نے نہ سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے کی تعریف کی۔ حافظ صاحب آپ میرے لیے بس دعا کریں۔ عورت نے بات بدلتے ہوئے کہا، اور اگر کوئی وظیفہ وغیرہ ہو تو مجھے بتا دے، میں کر لوں گی۔ ہاں وظیفہ تو ہے، مگر تیرے خاوند کے لیے۔ حافظ صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو اسے میرے پاس بھیجنا جب بھی اسے فرصت ملے۔ جی میں اسے آج ہی کہہ دوں گی۔ ممتا کی ماری عورت نے امید بنتے ہی خوشی سے کہا، وہ آج نہیں تو کل آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب تم لوگ جاؤ۔ حافظ صاحب نے انہیں جانے کے لیے کہا اور ان دونوں کے جانے کے بعد خود پیر ہرے کے بارے میں سوچنے لگے جو اس عورت نے ہر ماہ غسل کے حوالے سے کہا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ دریائے جہلم کے کنارے 7 بزرگان دین کے مزارات ہیں، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ 7 بھائی تھے اور سب کے سب اللہ کے ولی تھے۔ ان مزارات کا سلسلہ سلمان پارس سے شروع ہو کر حیدر علی بادشاہ کے دربار پر ختم ہوتا ہے۔ پیر ہرے دربار دونوں طرف سے چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ 92 کے سیلاب کے دوران جب پانی پرانے دورے غلامی میں بنائے گئے، پرانے پل کی ریلوے پٹری اور موجودہ حالت و گمراہی سے کم کالی سڑک کے اوپر سے گزر رہا تھا، تو اس وقت کچھ لوگ کھڑکیاں دروازے بند کیے دربار کے اندرونی حصے میں موجود ذکر الہی میں مصروف تھے۔ سیلاب کا پانی جب چند دنوں کے بعد اترا تو لوگوں نے انہیں دربار سے خیر و عافیت کے ساتھ باہر آتے دیکھ کر سلمان پارس دربار سے دانستہ اپنے یقین پختہ کر لیے۔ اس واقعے کا اس قدر چرچا ہوا کہ محکمہ اوقاف نے باقی 6 درباروں کو ان کے حال پر چھوڑ کر صرف اسے اپنی زیر نگرانی لے لیا۔ آج بھی ان کا عرس مبارک اگست کے مہینے میں بڑے زور و شور کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ دور دور سے ٹولیاں سجا کر زور زور سے پیٹتے ڈھولوں اور ناچتے بھنگڑے ڈالتے لوگوں کے ساتھ لائی جاتی ہے۔ رہی سہی کسر لکی ایرانی سرکس والے اونچی اونچی آوازوں میں بجتے انڈین اور واہیات پنجابی گانوں سے پوری کر دیتے ہیں، جن کی دھنوں پر سرکتے زیادہ تر پیشاور ہجڑے وجود دور جہالت کا نظارہ پیش کرتے ہوئے اہل دربار سے اپنی بے پناہ محبت کا ثبوت دینے کا دم بھرتے ہوئے شریر نظروں اور ہاتھوں سے خود کو بجاتے دنیا و آخرت کی دعائیں اور منتیں مانگتے ہوئے اندھوں کو بھی محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن اہل نظر کا کہنا ہے کہ میلے نما عرس کے ایام اہل دربار کی اذیت اور خدا کے قہر کا باعث بنتے ہیں، جس اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے کے لیے ان بزرگان دین نے اپنی ساری زندگیاں وقف کر دی۔ آج مصنوعی روشنیوں کے جھرمٹ میں بھی ان لوگوں کے اندر کا اندھیرا اس قدر گہرا ہو چکا ہے کہ ان کو شریعت کا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ سیلاب کا پانی دربار کو چھو نہ سکا، لیکن جہالت کا سیلاب اہل دربار کی تعلیمات کو لے ڈوبا۔ سب سے بری حالت اس دربار کی ہے جو اس درباری لڑی میں قلب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دربار بھی باقی درباروں کی طرح دریائے جہلم کے کنارے واقع ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے جس عورت کی اولاد نہ ہوتی ہو یا ہو کر مر جاتی ہو، وہ اگر 3 بار دربار کے صحن میں موجود دریا کے پانی سے غسل کرے تو اس کی گود ہری ہو جائے گی، اور شاید اسی وجہ سے اس دربار کو پیر ہرے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس درباری لڑی کا آخری دربار میرا حیدر علی بادشاہ کا ہے۔ ان کا شمار میاں محمد بخش کھڑی شریف کے استادوں مرشد کے استادوں میں سے آخری استاد میں ہوتا ہے۔ یہ مجرم ذہن لوگوں کے لیے ایک پاگل لیکن محرم دل لوگوں کے لیے علم و عرفان کا سمندر تھے۔ میاں محمد بخش کو ان سے اتنی عقیدت اور محبت تھی کہ جب بھی دربار شریف پر دعا کے لیے حاضر ہوتے تو واپسی پر الٹے قدموں کھڑی شریف تک کا سفر طے کرتے، اس لیے کہ ان کی طرف پشت نہ ہونے پائے۔ یہ دربار اپنے محل و وقوع کی وجہ سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ دربار باقی درباروں کی نسبت زیادہ خوبصورت اور پرسکون
پرسکون جگہ پر واقع ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ دربار چاروں طرف سے مختلف مکاتب فکر کی عبادت گاہوں سے گھرا ہوا ہے، اور شاید اسی لیے یہاں جہالت کا وہ نظارہ دیکھنے کو نہیں ملتا جو باقی درباروں پر محبت اور عقیدت کے نام پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مسجد کی جگہ عبادت گاہوں کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جہاں سب محمود و ایاز برابر ہوتے ہیں۔ فرق اگر ہوتا ہے تو ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے، لیکن ان عبادت گاہوں میں سب کا اپنا اپنا خدا ہے۔ محمود و ایاز میں بھی فرق اس کے پیسے سے کیا جاتا ہے جو وہ ان کو خوش کرنے کے لیے چندے کے نام پر دیتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری سے اتنا ہی پرہیز کرتے ہیں جتنا ایک وفادار تحقیری جانور دوسرے وفادار تحقیری جانور کے علاقے سے کرتا ہے۔ ایمان کے اکیڈمی جوائن کیے 1 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ بظاہر تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، لیکن میرے اندر ایک سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ دل اس کو بار بار دیکھنے اور اس سے بات کرنے کو اکساتا رہتا، جس کی شبیہ خانہ دل میں نقش ہو چکی تھی، اور عقل بار بار اس کو کھرچنے کی کوشش کرتی۔ دل کہتا کہ فوراً اس کی گلی پہنچو جب وہ ٹیوشن لینے کے بعد گھر واپس جاتی۔ عقل کہتی کہ ہر روز کتنی بار اسی گلی میں آتے جاتے ہو، تمہارا گھر بھی اسی گلی میں ہے، اگر جلدی چلے گئے تو اکیڈمی کے باقی استاد اور ہو سکتا ہے طلبہ بھی سوالات اٹھائیں۔ وہ اب اس کی گلی ہے، میری نہیں۔ دل کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بہانہ بنا لو، اور ویسے بھی تم سے کون چھپے گا اور کسی کو کیا پتا چلے گا۔ عقل کہتی کہ کب تک بہانے بناؤ گے؟ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو کچھ دیر نہیں سب کو خبر ہونے کی، پھر خود سوچ لو کیا ہوگا۔ خبر تو تب ہوگی جب تو زبان سے کسی کو بتائے گا۔ دل کہتا تو کسی کو مت بتانا، تو کسی کو کیا پڑی ہے تمہاری ٹھو لگانے کی؟ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اندھوں کو بھی خبر ہو جاتی ہے اس کی تپش سے۔ عقل نے کہا، اور تو جس کی بات سن رہا ہے وہ تو ہے ہی آگ، اندھوں کو تو کیا مردوں کو بھی حرارت پہنچے گی اس کی۔ حرارت توانائی ہے، اور توانائی حرکت کے لیے بہت ضروری ہے۔ دل بھی کہاں چپ رہنے والا تھا، اور تو کیا چاہتا ہے؟ جیسے ساری زندگی کسی انجانی اور اندیکھی توانائی کے بنا گزاری ہے، ویسے ہی باقی زندگی گزارے گا۔ میں نے تمہیں عشق سے لبریز جام کا صرف 1 گھونٹ پلایا تھا۔ دل یاد ہے تمہیں جب پہلی بار اسے دیکھا تھا کتنا سرور تھا، بنا پیے ہی ذرا سوچ، اگر 1 پیالہ مل گیا تو پوری زندگی مزے میں گزرے گی۔ یہ تجھے بہکا رہا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ عقل نے کہا، پینا پلانا حرام ہے اسلام میں، اور جس پینے کی یہ بات کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے، تم جیسے عزت و احترام اور مجھ جیسی عقل رکھنے والے شخص کے لیے، خاص طور پر اس پیشے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ تجھے الجھا رہی ہے، اس کی دلیلوں میں مت آنا۔ دل نے کہا، 1 گھونٹ پیو یا پورا جام، حرام حرام ہوتا ہے، اور اگر یہ پینا حرام ہوتی تیرے لیے تو 1 گھونٹ پینے سے کون سی تیری عزت کم ہو گئی، کون سا تو اپنے مقام سے گر گیا، اور کون سا اس پیشے پر کسی کی انگلی بھی اٹھی۔ یہ پہلے 1 گھونٹ ہی دیتا ہے، عقل نے کہا، پھر آہستہ آہستہ مقدار بڑھاتا رہتا ہے۔ خبر اس وقت ہوتی ہے جب نشے میں مدہوش اپنے عزت و احترام کے مکان کو آگ لگ جاتی ہے، اس کو صرف خون اور آگ چاہیے بس۔ انقلاب بھی تو ایسے ہی آتے ہیں، دل نے ہنستے ہوئے کہا، چاہے انسان کے اندر ہو یا پوری قوم کے اندر، لیکن تجھے تو انقلاب کی ضرورت نہیں۔ عقل نے کہا، تو خود علم کا دریا ہے جس سے اپنی پیاس بجھانے نہ جانے کتنے لوگ روز آتے ہیں۔ دریا تو کتنے بہتے ہیں، تجھ میں کیا خاص ہے؟ اور تو ایسا دریا ہے جو خود محتاج بھی ہے اور پیاسا بھی۔ دل نے کہا، جب تک ایڑیا نہیں رگڑے گا آب زمزم کہاں سے نکلے گا؟ پیاس بجھانے کے لیے صرف آب زمزم ہی ضروری نہیں۔ عقل نے کہا، پیاس کا تعلق صرف پانی سے ہوتا ہے، جہاں سے بھی ملے پی لو۔ پیاس بجھانے کے لیے ہے تو یہ عقل، لیکن عقل نام کی چیز نہیں ہے اس میں۔ دل نے عقل کو تانا دیا، میں جس پیاس کی بات کر رہا ہوں اس کا تعلق پانی سے نہیں، تو پھر کیا اس کا تعلق ایمان سے ہے؟ عقل نے قدرے غصے میں آتے ہوئے کہا، تو عقل ہے، تو بتا۔ دل نے کہا، مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ میں نے بھی بتایا ہے، پوچھا نہیں۔ عقل نے کہا، تجھے عقل ہوتی تو جھگڑا ہی کیا تھا، میرا کام لڑنا نہیں۔ دل نے بڑے آرام سے کہا، تیرا کام تو لڑانا ہے۔ عقل نے غصے سے کہا، کبھی عشق کے نام پر تو کبھی مشق کے نام پر، میں کیسے لڑا سکتا ہوں؟ سارے اعضاء تو تیرے اشارے پر کام کرتے ہیں۔ دل نے کہا، سوائے میرے۔ دیکھ احمد، آگ سے مت کھیل، عقل سے کام لے۔ عقل نے کہا، مجھے میرا علم کہتا ہے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ سن احمد، کھیل مت، محسوس کر۔ دل نے کہا، اس کو یہ تو علم نہیں کہ کب رک جاؤں۔
تجھے آنے والے نتائج سے ڈراتا ہے۔ 25 سال کا علم ہے، عقل نے کہا، جو لوگوں اور کتابوں سے حاصل کیا ہے، تو کیا وہ سب فضول ہے؟ میں نے کب کہا فضول ہے؟ دل نے جواب دیا، لیکن یہ علم تمہیں کبھی بھی کتابوں سے نہیں ملے گا، اس کے لیے یہ تجربہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر دیکھ، تیرے علم کو وہ جلا ملے گی جیسے سونا کندن بنتا ہے، اس کندن کے چکر میں آرام اور سکون کی جنت کو آگ لگوا دے گا۔ علم نے کہا۔ جنت کا نام سن کر دل نے یہ اشعار پڑھے، عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں مگر حضور نہیں۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں خور نہیں۔ حور کی بات نہ کر، عقل نے برملا کہا، حسن بھی میرا محتاج ہے، میں جس کو چاہوں اس کو حسین بنا دوں، یہ میری عقل کا کمال ہے۔ اب عقل نے حسن کو ہوا میں تخلیق کرتے ہوئے اپنے پہلو میں کھڑا کر دیا۔ یہ تجھے کس نے کہہ دیا؟ دل نے تنزن کہا، کسی بدصورت کو حسین کر دینا اور کسی حسین کو بھی بدصورت کر دینا، یہ میرے عشق کا کمال ہے، یہ میرے عشق کا جمال ہے۔ عشق نہ جانے کہاں سے آ کر دل کے پہلو میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ایک طرف عقل و حسن ہے تو دوسری طرف عشق اور دل، اگر نہ میں ہوتا تو دل ایک دم سے نئے انداز میں کیوں دھڑکتا؟ حسن نے کہا، اور دھڑکنوں کی اسی لے پر عشق نہ مچلتا، اور اگر عشق نہ مچلتا تو ہر روز قصے کہانیوں میں دہرائی جانے والی امر داستانیں کہاں بنتی؟ حسن کو سراہا نہ جائے تو وہ حسن کیسا؟ عشق نے کہا، حسن نیاز مند ہے، اس کو بے نیاز بنایا میں نے، اور اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو بتا، لیلا تو رنگ کی کالی تھی، اور کالے کو تو عقل بھی حسین نہ کہے، یہ بھی حسن کی ایک قسم ہے۔ عقل نے کہا، اسی لیے تو روز محشر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنگ کی نیاز حوروں میں بانٹی جائے گی، جو ان کے حسن کو 4 چاند لگا دے گی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ دل نے کہا، عشق سے۔ اور ان میں یہ عشق کیسے آیا؟ حسن نے کہا، حسینوں کے حسین محبوب رب کو دیکھ کر، لیکن جب رب کو اپنے محبوب سے عشق ہو اس وقت تو حسن نہیں تھا۔ عشق نے کہا، کیونکہ حدیث مبارک ہے کہ جیسے میں نے چاہا میرے رب نے مجھے ویسا بنایا، رب حکمت والا ہے۔ عقل نے کہا، اس نے پہلے سوچا، پھر اپنے نور سے نور بنایا اور پھر اس سے عشق کیا، لیکن رب تو رہتا دلوں ہی میں ہے نا۔ دل نے کہا، اسی لیے فرمایا کہ جب رب کسی کے دل میں بسیرا چاہتا ہے تو پہلے اس کا دل شکستہ فرماتا ہے۔ بس میں زور سے چیخا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ لیا۔ شکر ہے اکیڈمی میں کوئی نہیں تھا اور میں نے آج کسی فیصلے کی ہی غرض سے چوکیدار گل خان کو چھٹی دے دی تھی، یہ کہہ کر کہ مجھے دیر ہو جائے گی، تم اکیڈمی باہر سے بند کر دینا، میں بعد میں چلا جاؤں گا، میرے پاس ڈپلیکیٹ چابیاں ہیں، آپ چاروں لڑتے ہی رہو گے یا کوئی فیصلہ بھی کرو گے؟ مجھے کیوں پکڑتا ہے؟ عقل نے غصے سے کہا، اس حالت میں دل کو کوئی نہیں پکڑتا، یہ بھی الجھ رہا تھا مجھ سے، اس لیے کہ دل ہمیشہ عشق کے معاملے ہی میں بولتا ہے۔ دل نے کہا، ورنہ اسے کیا پڑی ہے، الجھی ہوئی عقل سے الجھے میں الجھتا ہی سلجھانے کے لیے ہوں۔ عقل نے کہا، ورنہ پڑے رہیے اس دور جہالت میں، اور دوسری بات صرف عشق کے لیے نہیں الجھتے، حسن کو دیکھ کر تجھ سے رہا نہیں جاتا تو عشق کو بیچ میں لے آتا ہے کہ تیرا بھرم رہ جائے، اب یہ تو اپنا جرم اس پر ڈال رہا ہے۔ عشق نے کہا، حسن دیکھ کر دل مجھے بلاتا ضرور ہے کہ میں آخری فیصلہ کر سکوں، لیکن زیادہ تر تو خود بھیس بدل کر معصوم دل کو گمراہ کر دیتا ہے، تو پھر تو دل کے ساتھ کیوں نہیں رہتا؟ حسن نے کہا کہ اس بیچارے معصوم کو بلانا نہ پڑے، یہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ دل نے کہا، لیکن یہ ہر ایک کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، عشق تو اندھا ہوتا ہے۔ عقل نے کہا، پھر کون سی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے؟ اندھا ضرور ہوتا ہے لیکن ان آنکھوں سے جو فرق کرتی ہیں۔ عشق نے کہا، ورنہ وہ لوگ جو حسن نہیں رکھتے ان سے عشق کون کرتا؟ اگر عشق کے لیے حسن ضروری نہیں تو پھر کیا ضروری ہے؟ عقل نے کہا، ذرا یہ تو بتاؤ۔ دل، صاف دل۔ عشق نے کہا، لیکن گندے دل والے بھی تو حسن پر مر مٹتے ہیں۔ حسن نے عشق سے سوال کیا، پھر تو ان کا ساتھ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ان کے گندے دلوں کو صاف اور پاک کر سکوں۔ عشق نے کہا، آئینہ جب تک صاف نہ ہو اس میں محبوب صاف نظر نہیں آتا، اگر صاف نظر نہیں آتا تو پھر دل تجھے بلاتا کیوں ہے؟ عقل نے سوال داغ دیا، کبھی کبھی یہ بن بلائے ہی چلا آتا ہے۔ دل نے کہا، نہ میرا اس پر زور ہے اور نہ اس کا مجھ پر، کیونکہ ہمارے رشتے میں زور زبردستی نہیں ہوتی، اگر زور زبردستی نہیں ہوتی تو پھر زمانے سے کیوں لڑتے ہو؟ حسن نے کہا، خاص طور پر جب میں سامنے ہوں، ہم اس وقت لڑتے ہیں جب ہمارے درمیان زمانہ خود آتا ہے۔
عشق نے کہا، یک طرفہ عشق دل میں ہی رہتا ہے، اس دریا کی مانند جو خاموشی سے سمندر میں مل کر دریا نہیں رہتا، لیکن علم کا سمندر تو میں ہوں، عقل نے کہا، اسی لیے کبھی کبھی بپڑ جاتا ہے۔ دل نے کہا، کیونکہ میرے بغیر تو صرف جلتا سمندر رہ جاتا ہے، لیکن جلتا سمندر تو عشق ہے میرے بغیر۔ حسن نے کہا، اسی لیے کتنے حسین جھلسا ڈالے میں نے۔ عشق نے کہا، خاموش ہو جاؤ تم سب، میں نے گرجتے ہوئے کہا، تمہاری جنگ تو ازل سے ابد تک جاری رہے گی، اور میں اتنا انتظار اور برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے چاروں کی بات سن لی ہے، اور جس کو سنا وہی صحیح لگا، میں کسی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، لہٰذا بہتر ہے مجھ پر رحم کرو اور کوئی منصفانہ فیصلہ کرو، بس میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ 10 سال ایک محلے میں رہتے ہوئے ملاقات نہیں ہوئی، عقل نے دماغ ٹرایا، اکیڈمی جوائن کرنے کے بعد بھی اکیڈمی کے باہر نظر نہیں آئی، اس کا مطلب آگے بھی یہ ممکنات میں سے نہیں، اور اگر نظر آ بھی گئی تو سلام دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اکیڈمی میں اجازت مل گئی تو روز کا گھنٹہ تو یقینی ہے، اور دل میری 25 سالہ محنت اور عزت کو آگ لگا دے گا۔ یہی سوچ کر عقل نے فیصلہ صادر کر دیا، ٹھیک ہے، اکیڈمی میں میری حکومت، میرا حکم، اور اکیڈمی کے باہر دل جانے اور تو مجھے منظور ہے۔ دل نے خوش ہوتے ہوئے خلاف توقع کوئی اعتراض نہ کیا۔ باہر میری غلامی اور اس کی خواہش، غلامی اور خواہش تو تجھے کرنی ہی پڑے گی، حسن نے ادا سے کہا، کیونکہ وہ حسن ہی کیا جس میں نزاکت نہ ہو، اور وہ عشق ہی کیا جس میں ہلاکت نہ ہو۔ عشق نے جواب دیا، چپ کر جاؤ تم دونوں، پھر شروع ہو گئے۔ میں نے انہیں چپ کرانے کے بعد ایک بار پھر عقل اور دل سے پوچھا، تو یہ تم دونوں کا حتمی فیصلہ ہے کہ اکیڈمی میں عقل کے مطابق ایمان سے طالب علموں جیسے رویہ رکھو، اور اکیڈمی کے باہر دل کے مطابق اس کو دیکھنے، چاہنے اور پانے کی کوشش کروں۔ ہاں، یہی ہمارا حتمی اور اٹل فیصلہ ہے، عقل و دل نے کہا، کیونکہ اسی میں ہماری اور تمہاری بہتری ہے۔ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔